अजीजा ने मैं आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। आज 13 फरवरी 2026 है। अजीजा ने मन ये बात तय है कि जब तक इमरान खान कैद में है तब तक पाकिस्तान की मईशत भी कैद में ही रहेगी। और पाकिस्तानी मईशत या इकोनॉमी को पाकिस्तान की फौज जो पाकिस्तान के ऊपर काबिज है और उसके जर्नैल सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो होता है जिसकी वजह से मुल्क कायम रहता है, मुल्क यकजा रहता है, या अगर वो ना रहे तो मुल्क टूट जाता है। और इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए ये सोचा जाता है कि इमरान खान की कैद से रिहाई इंतहाई अहम तरीन एक अमल है जिसके ऊपर प्रोग्राम बड़े अरसे से बन रहा है और जिसकी वजह से सऊदी अरब के अंदर इस वक्त आसिम मुनीर जाके जो बातचीत कर रहा है उसकी तफसीलात हम तक पहुंची तो हैं, लेकिन बात अगर इतनी ही सादा होती तो क्या ही बात थी। इतनी सादा बात नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है कि इमरान खान राजी नहीं है कि वो खामोश रहेंगे उस मॉडल के ऊपर जिसके ऊपर फौज पुराने छापे के तहत जनरल मुशर्रफ की तरह नवाज शरीफ को सऊदी अरब 10 साल की खामोशी के वादे से भेज दे, 5 साल तो वो खामोश रहें, फिर लंदन जाके वो आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू करें, झूठी बीमारी का बहाना बना के वो सऊदीया पहुंच जाए। इमरान खान एक तो झूठ नहीं बोलता, इमरान खान सच बोलता है, इमरान खान कोई सौदा नहीं करता। तो पिछले 3 महीने के अंदर इमरान खान की आंख को खराब करके बिनाई 85% कम करके एक वाकई जेन्युइन बीमारी बना के इस बात को करने की कोशिश की जा रही है, और ताकि इमरान खान की बीमारी जो है वो उस तरह जिस तरह नवाज शरीफ को बकरी का खून दे के प्लेटलेट्स उसके गिराए गए थे और बाजवे ने जो टेस्ट बनाए थे उस तरह के जाली तो सूरत हाल नहीं है, इंतहाई संगीन सूरत हाल है, जिसकी वजह से इमरान खान के ऊपर शदीद तरीन जुल्म किया गया। जेल के अंदर जो रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं वो ओसान खता कर देने वाली हैं। लेकिन क्या सऊदी जो गारंटीज आसिम मुनीर मांग रहा है वो दे पाएंगे? क्योंकि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का इमरान खान से एक तरफ तो जाती ताल्लुक भी है। क्या इमरान खान को वो खामोश रख पाएंगे? क्या वो इमरान खान को कंट्रोल कर पाएंगे? अगर इमरान खान जो मुशर्रफ नवाज शरीफ मॉडल के ऊपर जो है उनको सऊदी अरब भिजवाया जाता है, या बाजवे नवाज शरीफ मॉडल के ऊपर जो है उनको मुल्क से बाहर भिजवाया जाता है, तो क्या वो खामोश रह पाएंगे? ये सबसे अहम तरीन सवाल है जिसके ऊपर मैं आपको चंद चौंका देने वाले इंकशाफात बताना चाहता हूं। मेरे ट्वीट्स को लेके बहुत से वीलॉगर्स बहुत सी बातें तो कर देते हैं लेकिन वो अपनी तहकीक नहीं करते, शायद उनके पास जराए नहीं होते, और वो मुझे कोट मेरी ट्वीट्स की बुनियाद पे वीलॉग तो बना देते हैं, कोट भी नहीं करते, लेकिन अंदर उनके पास मालूमात होती नहीं है। लेकिन इससे भी बड़े मामलात जो मौजूद हैं वो ये है, यहाँ पे इनसे भी बड़ी बातचीत जो मौजूद है। मैं इमरान खान के ऊपर बाद में आता हूं। सऊदी अरब के अंदर जो इनको दूसरा सबसे बड़ा धचका लगा हुआ है, दोबारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इकोनॉमी के ऊपर बात आती है, और न सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर बात आती है बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो फस्तायत है या आसिम मुनीर का आसिम लॉ चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि अदालत इमरान खान की रिहाई का या इमरान खान को अस्पताल भेजने का या उनके इलाज के रिटर्न ऑर्डर्स क्यों नहीं दे रही। रिटर्न ऑर्डर्स तो जो है वो आसिम मुनीर ने भेजने हैं और वो सऊदी अरब से वापसी पे भेजेगा। तभी आप मुझे बताएं कि क्या बैरिस्टर सलमान सफदर के अंदर इतनी तपड़ है, इतनी हड्डी है, इतनी रीढ़ की हड्डी है कि जो उसने रिपोर्ट में लिखा है वो यहां पे कर्नल जनरल की मर्जी के बगैर लिख सके? या इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या इतनी इनकी औकात है जस्टिस याया आफरीदी की कि वो एक हुक्मनामा जारी कर सके बगैर आसिम लॉ से पूछे, आसिम मुनीर से पूछे? और आसिम मुनीर सऊदीया में अपनी गारंटियां मांग रहा है कि इमरान खान आप ले लो तो मुझे 10 साल इक्तदार की गारंटी दे दो। लेकिन उससे भी बढ़ के बात है मईशत के साथ जुड़ी हुई, जिसके ऊपर मैं आपको मुसलसल रिपोर्ट कर रहा था। दो चीजें हैं, एक तरफ तो अमरीकी जो जराए हैं वो कहते हैं कि जनाब ये सिर्फ और सिर्फ इसकी मुलाकात जो है वो एक जूनियर मिनिस्टर से करवाई गई है। जूनियर मिनिस्टर तो खैर जूनियर नहीं है, वो जो मेरे ख्याल में वो भी अमेरिकन भी इसको अंडर प्ले करना चाह रहे हैं। जूनियर मिनिस्टर खैर वो कोई नहीं है, वो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का छोटा भाई खालिद बिन सलमान जो है वो सीनियर मोस्ट उसको कंसिडर किया जाता है डिफेंस मिनिस्टर। नौजवान जरूर है लेकिन वो डिफेंस मिनिस्टर है। लेकिन यहाँ पे एक इंतहाई अहम तरीन जो चीज है कि मैं आपको मुसलसल रिपोर्ट कर रहा हूं कि टिल का जोर लगा लिया आसिम मुनीर ने, लेकिन वो मुलाकात रॉयल फैमिली से नहीं कर पा रहा था, और अब आखिरकार उसकी रॉयल फैमिली से अगर मुलाकात हुई तो छोटे भाई से मुलाकात हुई, शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात हुई। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान द क्राउन प्रिंस से इनकी अभी भी मुलाकात नहीं हुई है। और उसके बाद ये उम्रा करने चला गया, तो उम्रा और हज तो यजीद ने भी किया था, और जो जितना बड़ा मुजरिम है यहाँ पे, जितना बड़ा गुनहगार है, उतने ज्यादा उम्रा करते हुए हमारे कल्चर के अंदर पाया जाता है।
اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے. لیکن اب شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات اور 16 تاریخ تک کا جو ٹائم دے دیا گیا ہے, مزید 3 دن وہ کیوں دیے گئے ہیں, اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ ان میں 2 اہم ترین بات چیت ہے. ایک تو عمران خان سے متعلق بات چیت جو پرائمری فوکس ہے, وہ سعودی سے اس کو کنسیڈر نہیں کر رہے, اور اگر کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے اگر اس کے اوپر سودا ہو گیا تو تصاویر آپ کو محمد بن سلمان کے ساتھ بھی یزید کے بیٹھا ہوا ہوگا اور تصویر جاری کر دی جائے گی. فی الحال چھوٹے بھائی سے ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہے, اور ملاقات کا جو مین فوکس ہمیں بتایا جا رہا ہے, امریکنز کہتے ہیں کہ جناب یہ یو اے ای کو اصل میں میسیجنگ کنوے کرنی تھی سعودیز نے, اسی لیے انہوں نے چھوٹے بھائی سے ملاقات کر کے یو اے کو بتا دیا کہ دیکھو یہ ملازم ہمارا ہے, تم سمجھتے ہو یہ تمہارا ملازم ہے لیکن یہ اصل میں ہمارا ملازم ہے. لیکن بہرحال بات اس سے بہت بڑی ہے, سعودیہ استحکام چاہتا ہے تمام خطے کے اندر, مسلم امہ کے اندر بھی, کیونکہ سعودیہ کی اپنی جو انفلوئنس ہے پوری مسلم امہ کے اوپر, وہ جو ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہیں ان کے استحکام کے اندر ہی وہ پنہا ہے. میں اس کے اندر تفصیل کے اندر تو نہیں جاؤں گا, لیکن یہ بات انتہائی واضح ہے کہ غزہ کے اندر پاکستانی فوج کی ڈپلائمنٹ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے انڈر کمانڈ, اور ایک طرف شہباز شریف امریکہ جا رہا ہے لندن بریک کر کے, صدر ٹرمپ کو اس کو بلا رہے ہیں. میں اس کے اوپر رپورٹ کر چکا ہوں کہ فوج اس کے اوپر راضی نہیں ہے کہ جناب فوج کو بھیجا جائے غزہ میں اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے انڈر کمانڈ. پہلے بھی ان کو جب تیاری کروائی گئی تھی ستمبر 2025 میں تو سعودی عرب ڈپلائمنٹ کا بتا کے تیاری کروائی گئی تھی. اب جب میں نے یہ خبر ریلیز کر دی اور یہ پتا چل گیا کہ نہیں یہ تو اصل میں غزہ کی ڈپلائمنٹ ہے جو سچ ثابت ہوئی, میں نے 25 ستمبر 2025 کو بتائی تھی اور سچ ثابت ہوئی, تو مختلف ہیلے بہانے جو ہے اس وقت سامنے آ رہے ہیں. خواجہ آصف جو کہ نوکر ہے فوج کا, جی ایچ کیو کا, کاغذوں کے اندر تو پاکستان کے آئین کے اندر تو وہ باس ہونا چاہیے ڈیفنس منسٹر کو, لیکن وہ باس نہیں ہے. اس کا باس جو ہے وہ جی ایچ کیو کا ایک میجر جنرل بھی اسی کا باس ہے جو اس کو بتاتا ہے اس کو کرنا پڑتا ہے. باقی جو مرضی ٹوپی ڈرامہ آپ لوگ کرتے رہیں. پہلے اس نے امریکہ کے بارے میں جو ہے وہ عرضہ سرائی کی, پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ جناب ہم امریکہ کے لیے پیسے لے کے جنگ لڑتے رہے ہیں, یہ اس کے ہمیں بڑے نقصان ہوئے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ صدر ٹرمپ کو بیک سٹیپ کرے گا, دھوکہ دے گا, یہ وعدہ جو کر رہے ہیں وہ پورے نہیں کر سکتا. چینیوں سے بھی اس کی ملاقات جو ہے وہ اسحاق ڈالر کی کروا کے کہا گیا ہے کہ اب آپ نے ہمیں بچانا ہے کیونکہ اب ہم ٹرمپ کے خلاف جا رہے ہیں, اور اصل وجہ اندر یہی ہے کہ غزہ میں ٹروپس کی ڈپلائمنٹ نہیں کی جا سکتی. اس لیے خواجہ آصف کو یہ ہمیشہ پیچھے سے کھیلتے ہیں, ان کی ہمیشہ سے یہی ڈسیپشن رہی ہے, ان کا طریقہ واردات ہمیشہ سے یہی رہا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کا اتنا برا حال ہے. آپ یہ بات سمجھیے کہ خواجہ آصف کے اس بیان کے بعد, میں تھوڑا سا ریلیٹڈ شاید آپ کو نہ لگے لیکن آپ نے ڈاٹ کنیکٹنگ خود کرنی ہے. یہاں پہ عبداللہ العمادی صاحب ہیں, یہ مشہور جو ہے وہ شخص ہیں, کالمسٹ ہیں اور آتھر ہیں عرب. وہ لکھتے ہیں جناب انہوں نے ملالہ یوسفزئی کے اوپر بتایا کہ ملالہ یوسفزئی کی جو ہے وہ تصویر لگ گئی ہے, اور دوسری پاکستانی ہے جن کی یونیورسٹی آف آکسفورڈ کے اندر ان کی تصویر لگائی گئی ہے. اس کے اوپر انہوں نے لکھا کہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اس خاتون کی جو ہے وہ کوئی قیمت میں کم نہیں کرنا چاہتا, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ مغربی اداروں کے اندر جو بھی اور مغربی اعزازات جو ہیں وہ جو دیے جاتے ہیں وہ اب مسلم امہ کے اندر جو ہے ان کو ویلکم نہیں کیا جاتا, کیونکہ خاص طور کے اوپر جب سے غزہ والا معاملہ ہوا ہے اور غزہ کے اندر جو قتل عام ہوا ہے اور اس کے علاوہ ایپسٹین کا جو سکینڈل آیا ہے, اس کے بعد واضح طور کے اوپر جو ہے یہ اب ان اعزازات کو جو ہے وہ منفی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, جس کے اوپر میں نے کمنٹ بڑا واضح کیا کہ میں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر, لیکن اس میں یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ ایک تو ایپسٹین کا تعلق جو ہے ایپسٹین فائل کے اندر عرب ممالک کے اندر, مسلم ممالک کے اندر بہت بڑے بڑے عمراء کے ساتھ جو ہے وہ رابطے بھی نکلے ہیں اس رنگ کے ایپسٹین کے, اور ایپسٹین نے اگر کسی کی مخالفت کھل کے کی تو وہ عمران خان کی جو کہ فائلز کے اندر ایپسٹین فائلز میں واضح سامنے آیا ہے, اور عمران خان کو جان سے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے جیل کے اندر, لیکن آپ پھر بھی مسلم امہ اور عرب ممالک کے جو رولرز ہیں وہ اس کے اوپر خاموش بیٹھے ہوئے. یہاں بھی بات اگر اتنی سادہ ہوتی تو کیا ہی بات تھی, لیکن وہ عمران خان سے ریلیٹڈ ہے, اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں. پہلے سعودی عرب کے اندر کھاتے جو گیم چل رہی ہے اور اس کا خواجہ آصف نے اس کو کوٹ کر کے کیا کہا, یہ جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کچھ خواجہ آصف نے لکھا کہ جی سیم ویسٹرن گورنمنٹس, وہی مغربی حکومتیں who have eulogized Malala over the years, جو کہ ملالہ نے جن کو اٹھایا ہے, اب یہ ملالہ کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے وہ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے وہ ہمارا ٹاپک ہے ہی نہیں. یہاں پہ جو اہم بات آپ نے دیکھنی ہے وہ کیا ہے, اہم بات یہ ہے کہ یہ لوگ وہ کہتا ہے کہ یہ مغربی ممالک جنہوں نے ملالہ کو اٹھالا ہے
اور اس کو اٹھایا ہے اور چڑھایا ہے سر کے اوپر، یہ پاکستان کا وزیر دفاع لکھ رہا ہے، وہ غزہ میں جو نسل کشی کی جا رہی ہے اس کے اوپر بالکل خاموش ہے، اور جو زائنسٹ ہیں فلسطین کے اندر ان کی حرکتوں کے اوپر بالکل خاموش ہے. مطلب ٹارگٹ کر رہا ہے اسرائیل کو براہ راست پاکستان کا وزیر دفاع. پاکستان کے وزیر دفاع کی اتنی کہاں سے اوقات ہوگی کہ جناب وہ جا کے ٹارگٹ کر رہا ہے جی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاٹ کنیکٹنگ آپ نے خود کرنی ہے. جو میں نے آپ کو کہانی بتائی ہے اس کے پس منظر میں مسلسل میں رپورٹنگ کرتا چلا آ رہا ہوں. اس کے پس منظر میں پاکستان آرمی کی پلس رپورٹ ہے کہ کسی صورت اگر آپ غزہ ڈپلائمنٹ کرو گے تو یہاں پہ بغاوت ہو سکتی ہے. اس وجہ سے اس سے آپ نے جان چھڑانی ہے، یو ٹرن لینا ہے. کور کمانڈرز نے بھی بتا دیا، اس کے اوپر میں تفصیلات آپ کو بتا چکا ہوں. اور اب ظاہری بات ہے کہ ایک طرف تو ملاقات کی گئی ہے چینیوں سے، ان کو کہا گیا ہے کہ ہمیں بچائیں. چینی نہ 3 میں نہ 13 میں ڈسکنٹل بیٹھے میں، تو سعودیہ کے پاس ہمیشہ کی طرح پہنچا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ ابھی اس کا جو ہم صدر ٹرمپ کے ساتھ گیم کر رہے ہیں اور گیم اس کو پتا چل جائے گی تو پھر آپ کو ہمیں بچانا پڑے گا. لیکن یہاں پہ وزیر، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ آپ کا جو وزیر دفاع ہے اس نے گزشتہ روز جو بات مزید کی، اس نے کہا کہ جناب غزہ کے اندر جو تباہی مچائی جا رہی ہے اس کے اوپر ملالہ جو بات کری ہے وہ پاکستان سے آتی ہے، اور پاکستان سے جو آئی ہے اور جناب اس کو ریکگنیشن بہت زیادہ ملی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس نے اس علاقے کے اندر امن لانے میں کوئی بھی مدد نہیں کی، اور یہ سلیکٹیو مورالٹی ہے جو فوکس کرتی ہے پبلک ریلیشن کے اوپر اور ہیومن سفرنگ کے اوپر فوکس نہیں کرتی. اور یہ بہت ہی ہیوج اینڈ گلیئرنگ انکنسسٹنسی ہے جس میں ہیومن رائٹ اور وائلنس کو ایڈریس کیا جاتا ہے ویسٹرن رولنگ ایلیٹ کی طرف سے. دراصل بات کہانی یہ ہے کہ ایک تیر سے دو شکار یہ خواجہ آصف نہیں کر رہا، جی ایچ کیو نے اس کو ٹویٹ لکھ کے دیا. خواجہ آصف کی جتنی انگریزی ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، پٹواریوں کی جو اوقات ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. کہانی ساری کی ساری یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ایک سٹینڈ کلیئر کیا جا رہا ہے پاکستانیوں کو کہ جناب ہم جو ہے وہ فلسطین کی حمایت میں ہیں اور اسرائیل کے ہم خلاف ہیں. اور دوسری طرف قاسم منیر جو جا کے پہنچا ہوا ہے وہ چاہ رہا ہے کہ ایک طرف تو سعودی عرب یہ رسپانسبلٹی لے کہ جناب ہم غزہ میں فوج نہ بھیجیں، اور اس کے جو معاشی، کیونکہ گیم گھوم پھر کے ہم بھی تم کو پا ہی لیتے سنم، بات پیسے پہ آ کے رکتی ہے. تو بات پھر گھوم پھر کے جو ہے وہ پیسے پہ آ رہی ہے کہ بیل آؤٹ جب چاہیے ہوں گے اور جب اس کے فائنینشیل امپلیکیشنز ہوں گے تو پھر سعودی عرب آ کے مدد کرے گا. تو یہ بات ہو رہی ہے، اور سعودی عرب نے جونیئر مطلب چھوٹے بھائی سے ملاقات کروا کے جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کو میسج بدون رائیولری کے اندر بھیجا جا رہا ہے کہ دیکھ لو یہ ہمارا ملازم ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے. اب آپ آ جائیں بات عمران خان کے اوپر کہ عمران خان کا جو قصہ ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. عمران خان کو ظاہری بات ہے کہ جو ماڈل ہے نواز شریف والا وہ موجود ہے، فوج پرانے چھاپے پہ چلتی ہے. عمران خان کو اگر پاکستان سے باہر کسی ملک میں بھجوایا جاتا ہے تو وہاں پہ اس کو خاموش کروانے کی گارنٹی بھی مانگی جائے گی، جو کہ سب سے زیادہ جو آج سے پہلے ہوا ہے وہ سعودی عرب کے اندر ہوا ہے، نواز شریف کے معاملے میں ہوا ہے. تو انہی کنڈیشنز کے تحت، انہی شرائط کے تحت جو ہے وہ عمران خان کو اگر سعودیہ بھیجا جاتا ہے تو گارنٹی قاسم منیر مانگ رہا ہے کہ میرا 10 سالہ جو رول ہے اس کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہوگا جس طرح مشرف کے رول کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہوا تھا. یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے کہ وہ گارنٹیز مانگ رہا ہے. لیکن جو اس میں بہت خطرناک ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک اگر یہ بات طے ہو جاتی تو شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات بھی ہو جاتی. شہزادہ محمد بن سلمان کا عمران خان سے ایک ذاتی دوستی بھی ہے، ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں. شہزادہ محمد بن سلمان کی سعودی عرب میں عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے تو عمران خان ان کو کہیں گے کہ میں اس کے اوپر راضی نہیں ہوں اور آپ مجھے میری مرضی کے بغیر قید نہ کریں. وہ آنریبل جو ایک دوستی بھی ہے، آنر بھی ہے، اس کے اندر جب ان کو کہا جائے گا تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے کہ وہ قاسم منیر کو گارنٹی دیں کہ میں عمران خان کو خاموش کروا دوں گا، خاموش کروا جائیں. کیونکہ عمران خان نواز شریف تھوڑی ہے. عمران خان جو ہے وہ پھجے کے پائے کا بہو بٹ تھوڑی ہے کھانے والا کہ جناب وہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا. وہ تو اپنی جان کے اوپر کھیل گیا ہے اس وقت، اور وہ تو بڑا کرسٹل کلیئر ہے کہ معاملات کیا چل رہے ہیں. لیکن یہاں تک بھی معاملات اگر ہوتے تو پھر بھی کوئی بات بنتی، بات اتنی سادہ ہوتی تو بات پھر کوئی بنتی. پرابلم اس سے بہت بڑا ہے عزیزان من. پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو رپورٹس سامنے آ رہی ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں. رپورٹس سامنے یہ آ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے سعودیز بھی چاہتے ہیں، اماراتی بھی چاہتے ہیں، قطری بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، لیکن جائی وہ تو پچھلے سال کے شروع سے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں اور آپ نے 1 سال لگا دیا، اور 1 سال آپ نے لگایا. اور قاسم منیر جو ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ذہنی مریض عمران خان اگر اس کو کہتے ہیں تو وہ تو واقعی ذہنی مریض ہے. وہ صرف اور صرف یہ جو گیم کرتے ہیں، یہ جو فوجی ہوتے ہیں، یہ پورا وار پلاننگ، وار گیمنگ کرتے ہیں کسی بھی اس طرح کے کام کرنے سے پہلے.
اور وار گیمنگ کرنے کے بعد یہ اپنی کاروائی ڈالتے ہیں. اس وقت جو کاروائی ڈالی جا رہی ہے اور اس کاروائی کو ڈالنے سے پہلے ہی اب سعودیز کو بھی آئی ایم شیور کہ یہ بات پتا ہوگی کہ عمران خان کو اس وقت جو سلو پوائزننگ کا جو 3 مہینے اس کو رکھ کے جو کام اس کے ساتھ کیا گیا ہے اس کے اوپر آپ دیکھ لیجئے کہ کس قسم کی رپورٹس اس وقت آ رہی ہیں. میں آپ کے سامنے یہ دکھا دیتا ہوں, آپ خود پڑھ لیں کہ according to sources in the USA, Imran Khan was exposed to bacterial culture developed by Pakistan military industrial complex for biological warfare. It was given to Imran Khan orally in his drinking water and later intravenously when he was unconscious. This is do or die. If the people of Pakistan do not come out and get Imran Khan out, then surrender to remaining in jail of Asim Munir and watch your children serve their children. جو ایک بات ہے جو اس کے اندر خبر ہے, یہ وجی جو ہے یہ سوشل میڈیا کومنٹیٹر ہیں, کافی زیادہ سپیسز بھی کرتی ہیں اور خبر میں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے, تب میں یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں کہ امریکہ میں سورسز کہتی ہیں کہ بایولوجیکل وارفیئر کے لیے جس کو ٹریس نہیں کیا جا سکتا ایسا بیکٹیریا پانی کے اندر ملایا گیا ہے, عمران خان کو پلایا گیا ہے, جس کی وجہ سے عمران خان کی موجودہ حالت ہوئی ہے, بلڈ کلاٹ بننا شروع ہوئے ہیں. اور اس کی وجہ سے 3 مہینے کے اندر اندر عمران خان بالکل پرفیکٹ ہیلتھ میں تھے جب شور مچایا گیا تھا. ہم نے بھی آپ کو بتایا, علیمہ خان نے اس کی کنفرمیشن کی, لیکن اب عمران خان کی جو 85% بینائی بلڈ کلاٹ کی وجہ سے چلی گئی ہے اور اس کا علاج بہت ہی زیادہ پاکستان کے اندر صرف 2-3 جگہ ہیں, اسپیشلسٹ تو موجود ہیں, لیکن کہا جاتا ہے کہ اگر اتنی اس حد تک یہ بات چلی گئی ہے تو ریورس کرنے کے لیے ایڈوانسڈ علاج پاکستان سے باہر ہی ممکن ہوگا. تو ایک طرف تو اس چیز کا علاج مطلوب ہے جس کے لیے بہانہ جو ہے وہ فوج کے پاس اویلیبل ہے, معیشت بھی چل جائے گی, عمران خان باہر چلا جائے گا, پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا. آلریڈی پٹواری پروپیگنڈا کر رہے ہیں عمران خان کی آنکھ ضائع کرنے کے بعد کہ کانا دجال فلانا, بغیرتی کی نیکسٹ لیول کی انتہا پاکستان کے پنجاب کے پٹواری ہیں اور وہی پٹواری اس وقت فوج کے اوپر بھی قابض ہیں, وہی مائنڈ سیٹ فوج کو بھی چلا رہا ہے. اور اس وقت جو بلوچی رو رہے ہیں نا, جو اتنے عرصے سے 50 سال سے نوروز خان کو رو رہے ہیں, آج آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ کیوں رو رہے ہیں. بالکل وہی سچویشن آپ کے ساتھ یہ کرنا چاہتے ہیں. عاصم منیر آپ کے خیال میں کیا عمران خان کو جانتا نہیں اور اتنے آرام سے سعودی عرب جانے دے گا؟ بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے, جو اندرونی جو حلقے ہیں وہ بات کریں کہ بھائی انہوں نے عمران خان کو یہ جو بیکٹیریل کلچر ایڈمنسٹر کیے ہیں, ایک تو یہ ٹریسیبل نہیں ہے, دوسرا یہ کلاٹ بناتے رہیں گے اور الٹیمیٹلی اس کی وجہ سے موت واقع ہوتی ہے اس بلڈ کلاٹ کی وجہ سے, اور یہ ذہن کے اندر بھی جاتا ہے بلڈ کلاٹ, ٹھیک ہے, اور آنکھ کے اندر تو ابھی چلا گیا ہے. اور یہ جان بوجھ کے 3 مہینے کے اندر جو ہے وہ نام لے رہے ہیں جناب عبدالغفور انجم کا. بھائی اس بندے نے خراب کی ہے, اس عاصم منیر ذہنی مریض کی رسپانسبلٹی ہے, اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. وہاں پہ جیل کے اندر ہائیسٹ ویلیو ٹارگٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے, ہائیسٹ ویلیو پرزنر کنسیڈر کیا جاتا ہے عمران خان کو. 24/7 ایک کرنل وہاں پہ بیٹھا ہوا ڈیوٹی دے رہا ہے, 11 کیمرے ہیں جس کی ڈائریکٹ فیڈ ہیڈ کوارٹر ISI کے اندر جو راولپنڈی گولڑا ڈیٹ ہے اور ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس کے پاس, اور ملٹری انٹیلیجنس کے ڈیوٹی روم کے اندر ڈیوٹی آفیسر کے پاس 24 گھنٹے کی فیڈ جا رہی ہے. اور اس کو سیٹل جو کیا گیا ہے وہ کور آف ملٹری سگنل نے اڈیالے سے وہاں پہ سیٹل کیا ہے تاکہ اس کو جو ہے انکرپٹڈ کمیونیکیشن ہو رہی ہے, وائرلیس کمیونیکیشن ہو رہی ہے, ملٹری چینلز کو یوز کیا جا رہا ہے. 24 گھنٹے آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر آپ نے عمران خان کی ملاقاتیں بند کر کے یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ جناب امریکی کہہ رہے ہیں کہ بیکٹیریل کلچر جو ہے ایڈمنسٹر کیے گئے عمران خان کو. تو یہ بیکٹیریل کلچر تو ایک دفعہ جب ایڈمنسٹر کر دیے جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ تو آپ ان کا علاج تو اس وقت دریافت اگر تو ان کو ٹریس کر لیا جائے تو شاید ممکن ہے, بلڈ ٹرانسفیوژن کے ذریعے شاید ممکن ہے, لیکن زیادہ تر اس طرح کے جتنے بھی کمپوننٹس ہوتے ہیں یا جو بھی آرگنزمز ہوتے ہیں جن کو ڈیولپ کیا جاتا ہے ان کا اینٹی ڈوٹ تو جو ڈیولپ کرتا ہے صرف اس کے پاس موجود ہوتا ہے اور کسی کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے. اور یہ ایک جو اس وقت خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر سے بھی اور پاکستان کے باہر سے, خاص طور کے اوپر امریکہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت عمران خان کو تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے ساتھ بہت ظلم کر رہے ہیں, لیکن یہ ہمیں بھی دھوکہ دینے جا رہے ہیں اور انہوں نے ہم سے جو وعدہ کیا یہ پورا نہیں کر رہے. انہوں نے پہلے ہمیں کہا کہ ہم چینیوں سے گوادر لے کے, عاصم منیر نے کہا ہم دے دیں گے, اور دوسرا نے کہا کہ ہم غزہ میں بھی فوج بھیج دیں گے اور ہم جو آپ کہتے ہیں کر لیں گے. جس طرح ابھی کل جا کے سعودی عرب کے اندر ہمیں ہماری اطلاعات کے مطابق اس نے کہا ہے کہ جناب یا شیخ ہم یمن کے لیے آپ کو فوج دیتے ہیں, جو غزہ میں ہم نے بھیجنے کے لیے تیار کی ہوئی ہے وہ ہم یمن کے لیے آپ کو دے دیتے ہیں, آپ لے لیں ڈالر, آپ ہمیں دے دیں, ہم نے غزہ میں نہیں بھیجنی فوج. لیکن پرابلم یہ ہے کہ بھائی سعودیوں کو ضرورت نہیں ہے تمہاری, انہوں نے ترکیوں کے ساتھ ڈیل کر لی ہے. ایک دوسری بات, امریکہ میں اس وقت تپے ہوئے ہیں لوگ, تبھی یہ انفارمیشن باہر آ رہی ہے کہ جناب یہ جو بایولوجیکل ویپنز ہیں
یہ ان کو ایڈمنسٹر جو کیا گیا تو یہ تو irreversible پروسیس ہے. اگر یہ irreversible پروسیس ہے, اگر یہ الزام سچا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کو یہ جیل میں نہیں مارنا چاہتا یہ ذہنی مریض, اور ذہنی مریض چاہتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ یا تو جیل سے باہر جا کے بنی گالا یا کہیں اپنے گھر کے اندر جا کے جو ہے جو بھی ہو, خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک, جو ہے وہ یہ اپنا کام کرے, جو بیکٹیریل کلچر عمران خان کے اندر ڈالا گیا ہے وہ اپنا کام کر جائے, یا پاکستان سے باہر سعودیہ جا کے اپنا کام کر جائے. آپ مجھے خود بتائیں کہ کیا یہ ذہنی مریض عمران خان کو بغیر اس سلو پوائزننگ کے یا بایولوجیکل پوائزننگ کے عمران خان کو چھوڑ سکتا ہے صرف اس گارنٹی کے اوپر کہ سعودیز عمران خان کو چپ کرا لیں گے, یا اس گارنٹی کے اوپر عمران خان کو باہر چھوڑا جا سکتا ہے کہ عمران خان کچھ نہ کریں؟ اس بلڈ کلاٹ کا جو دماغ کے اوپر بھی اثر ہو سکتا ہے اور آنکھوں کے اوپر تو اثر ہو گیا ہے, لیکن یہ جو پوائزننگ کی گئی ہے, جو ایڈمنسٹر کی گئی ہے اکتوبر سے ان کی ملاقاتیں بند کر کے اب تک, جس کے الزام لگایا جا رہا ہے اور امریکہ سے الزام لگایا جا رہا ہے باقاعدہ طور کے اوپر, اور امریکی کیوں خبر لیک کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا, اور اس خبر کو لیک کرنے کے پیچھے کیا صورتحال ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ ذہنی مریض عمران خان کو زندہ چھوڑنے کے موڈ میں کہیں سے بھی ہے, کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ قبر ایک ہے اور لاشیں دو ہیں, ایک ہی نے جانا ہے, دو شخص ہیں, ایک ہی کی لاش نے جانا ہے, ایک نے بچ جانا ہے. یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر ایک میان ہے, دو تلوار ہیں, جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں اس کو, جو بھی آپ اس کے اوپر جو ہے وہ محاورہ استعمال کرنا چاہتے ہیں, بٹ I hope I am able to make you understand کہ یہ کہانی جو ہے اتنی سادہ نہیں ہے. یہ لانگ ٹرم پلاننگ کے تحت عمران خان کو یہ بیکٹیریل کلچر جو ہے یہ دیا گیا ہے, اور ایک بایولوجیکل یہ ایک ویپن کے طور کے اوپر اس کو استعمال کیا جاتا ہے, دیا گیا ہے, اور ان کے پانی میں ملا کے دیا گیا ہے, اور اس کے بعد ان کے وینز کے اندر لگایا گیا ہے. اگر یہ سچ ہے, یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے, امریکہ سے الزام لگایا جا رہا ہے, امریکی سورسز جو بات کر رہی ہیں یہ آپ کے پاس پبلکلی یہاں پہ اویلیبل ہے, آپ دیکھ لیجئے اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے. اگر یہ سچ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب تو یہ عمران خان کو باہر جا کے یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل کے اندر, اگر یہ کہتے ہیں جی بھٹو والا کام کرنا چاہتے ہیں, بھائی بھٹو والا کام پرانا ہو گیا نا, ابھی یہ بھٹو والا کام نہیں ہے. ابھی عمران خان کو جیل میں کچھ ہو جاتا ہے تو ابھی تو صرف معیشت قید ہے, پھر ملک بھی جائے گا ان کے ہاتھ سے, ان کو بھی پتا ہے. آج خیبر پختونخوا کے رستے بند ہونا شروع ہوئے ہیں, کل بلوچستان کے رستے بھی بند ہوں گے, اور بین الاقوامی جو اس وقت آپ کے نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ بھی اندر شامل ہو جائیں گی. ایک طرف سے ہندوستان کو بھی شامل ہونا پڑے گا اور ایک طرف سے افغانستان کو بھی شامل ہونا پڑے گا, اور یہ کہیں گے نہیں ہم پاک ہو جائیں, ہم ملک بچا رہے ہیں. تو ملک توڑے ہو بھائی, تو ملک توڑے ہو, کیونکہ یہ جو الزام ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو آپ کام کریں, تو سعودی کوئی بیوقوف تھوڑی ہے, ان کو بھی پتا ہے کہ یہ اگر اس کنڈیشن میں عمران خان کو ہمارے حوالے کریں گے تو عمران خان تو ہمارے متھے پڑ جائے گا اگر عمران خان کو خدا نخواستہ یہاں پہ کچھ ہو جاتا ہے تو دس از دا ریالٹی بھائی. ان کی گیم لمبی ہوتی ہے ہمیشہ, اور ان کی گیم ڈسپشن کے اوپر ہوتی ہے ہمیشہ. یہ کہانی ہے, اور اگر عمران خان کو بچانے کی کوئی بھی امید ہے تو وہ پاکستان کی قوم ہے جو باہر نکلے, احتجاج کرے اور عمران خان کو بچائے. نہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ بغیرت قوم کا بہادر لیڈر جو ہے اس کے ساتھ وہی ہوگا جو کہ ہوتا ہے بہادروں کے ساتھ, اس دنیا کے اندر ہوتا رہا ہے آج تک. یہ جو پی ٹی آئی قیادت, آخر میں بتاتا چلوں, جو ڈرامے کر رہی ہے ان کو بھی یہی پھدو فکس کیا گیا ہے کہ جناب وہ خان کو ہم ریلیز کر رہے ہیں. وہ خان کو ریلیز کرنے سے پہلے جو کام کر چکے ہیں اس کے بارے میں تو بات سوچو ذرا, سمجھو تو صحیح. اتنے آرام سے یہ تمہارے خیال میں یہ ریلیز کرنے والے ہیں, اور تم لوگ چپ کر کے خان کے نام کے اوپر جو ہے اس وقت وہ اقتدار کی جنگ, اندر بھی پی ٹی آئی کے اندر نیکسٹ رائل فیملی کون بنے گی. اور بھائی تمہارے لیے انہوں نے پروگرام بنایا ہوا ہے کہ یہ کے پی کی پارٹی ہے, ٹھیک ہے, اس کو کے پی تک محدود کرنا ہے اور کے پی میں ان کو لڑا دینا ہے اندر کی پارٹیوں سے ہی. تم لوگ اندر میں ہی جے یو آئی ایف کے ساتھ اور اے این پی کے ساتھ لڑتے رہو گے, اور باقی پارٹیاں بھی, پیپل پارٹی بھی ہے وہاں پہ, نون بھی ہے, ان کے ساتھ لڑتے رہو گے. خان کو کچھ ہو گیا تو کل کنا کو تمہیں کوئی خاص نہیں ڈالے گا, کتے کے برتن میں نہیں تمہیں کوئی پوچھے گا. تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ تم خان کی شہادت کو بیچ لو گے, بہت بڑی غلط فہمی ہے تمہاری. اور تم سے اگر نہ پوچھے پی ٹی آئی کی قیادت سے سہیل افریدی, تم سے نہ پوچھے سلمان اکرم راجہ, تم سے نہ پوچھے جنید اکرم, تم سے نہ پوچھے, وہ جو سارے کے سارے یہ بیٹھے ہوئے بن کے یہاں پہ پردھان بن کے بیٹھے ہوئے اسمبلیوں کے اندر, پنجاب کے اندر خاص طور کے اوپر حافظ فرد ٹائپ جو دگڑ دلے ٹائپ بیٹھے ہوئے ہیں سارے, وہ علیم عادل شیخ ٹائپ دگڑ دلے جو سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ان سے نہ پوچھیں تو کس سے پوچھیں آپ مجھے بتائیں. یہ تو بھائی پوری کے پوری تنخواہیں نہیں لے رہے یہ لوگ عمران خان کے نام پہ. کیا یہ مزے نہیں کر رہے, عیاشی پروگرام ان کے نہیں چل رہے؟ کل خان کی رپورٹ آئی ہے, یہ پارٹی ٹائم ان کے چل رہے تھے. اس سویٹ بوائے کو دیکھو,
اور سہیل افریدی کیا گڈ بوائے بن کے بیٹھا ہوا ہے, سویٹ بوائے کے بعد گڈ بوائے ہمیں مل گیا, چپ کر کے بیٹھے ہوئے, ان کو بتایا خان کو ریلیز کر دیں گے. ریلیز تو اگر کرتے ہیں سپریم کورٹ کا آرڈر تو آنا ہے آصف منیر کے آرڈر کے اوپر, اور یہ سلمان صفدر نے جو بھی بتایا جیل کی کنڈیشن یہ وہ سب کچھ, اس کی اوقات نہیں ہے کہ وہ بتا جاتا جب تک اوپر سے آرڈر نہ ہوتا. پلیز بار بار میں یہی بات کر رہا ہوں, کہانی سمجھنے کی کوشش کریں, کہانی بڑی لمبی ہے. کہانی یہ ہے کہ اس کو چھوڑنے سے پہلے اس نے ان کے ساتھ جو واردات ڈالنی ہے ڈال چکے ہیں, اور ان کے بس ذہن میں یہ ہے کہ بھائی جو بھی اس کو ہو وہ باہر ہو, جیل کے اندر نہ ہو. یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھ لیں. اب اس کے اوپر اس کا کیا علاج ہے کیا علاج نہیں ہے, لیکن گیم پلان ان کا یہ ہے, ظاہری بات ہے. اب وہ تو کوئی ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے, لیکن یہ حقیقت ہے جو یہاں پہ ہو رہی ہے اس وقت. یہ معاملہ آپ کے سامنے ہے, اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے, اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. اور اسی وجہ سے ابھی تک محمد بن سلمان سے ملاقات نہیں ہوئی. اور یہ ذہنی مریض جو کچھ کر رہا ہے, یہ پاکستان آپ کے خیال میں کیا بچ جائے گا؟ ان فوجی افسروں کو لگتا ہے نہیں, صرف گریٹر پنجاب بچے گا. اور پھر اگر ہم ایسی بات کرتے ہیں تو پھر آگے سے کہتے ہیں یہ جی یہ را ایجنٹ ہے, فلانے ایجنٹ ہیں. او یار, شرم آتی ہے اس وقت اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہوئے بھی ان حالات کے اندر. کیا بات کرتے ہو تم یار, کیسی باتیں کرتے ہو؟ تمہارا اگر ضمیر مر گیا اپنے کیریئرز کے پیچھے, تم ٹونی افسر بن کے رہ گئے ہو فوج کے اندر سارے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم لوگوں نے بھی اپنی ضمیر کا سودا کر لیں تمہاری طرح چپ کر کے بیٹھے رہیں. میں آپ کو بتا دوں, عمران خان کو کچھ ہوا تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے کہ پاکستان آپ کو ایگزسٹنگ صورتحال کے اندر نظر آئے گا. محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد تو پاکستان کھپے کا نعرہ لگا دیا تھا اس کے خاوند نے آ کے, اور خود صدر بن گیا تھا. یہاں پاکستان کھپے کہنے والا اگر کوئی نعرہ لگائے گا بھی تو لوگ اس کے بھی خلاف کھڑے ہو جائیں گے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ صورتحال ہے. باقی سارے افسانے ہیں, کمنٹس کے اندر آپ بتائیے کہ کیا طریقہ کار کرنا چاہیے. ہم نے تو آپ کو بتا دیا کہ عوام کو نکلنا پڑے گا, اور عوام نکلے گی. یہ میں آپ کو بتا دوں ہمیشہ سے اس طرح ہوا ہے. جب چینی کو افیمچی کہتے تھے, چینیوں کو نا, 50 سال 80 سال پرانی وہ بات ہے, لوگ کہتے تھے چینی قوم اٹھ ہی نہیں سکتی ہے, افیمچی ہیں سالے. بنگالیوں کو کہتے تھے یہ موشلی کھانے والا شالا, یہ بڑے ڈسائل ہیں, جس طرح سندھیوں کو بھی کہتے ہیں, یہ اٹھ ہی نہیں سکتے. ہر قوم کو جو کہ اٹھی ہے اور اس نے اپنا انقلاب ریولیوشن کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو ہر قوم کے اندر جب بھی اٹھی ہے تو اس کو یہی کہا گیا ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا تھا, جس طرح ابھی پاکستانیوں کو کہا جاتا ہے کہ بغیرت ہے, اٹھ ہی نہیں سکتے. اور اسی طرح اچانک وہ اٹھتے ہیں, اور جب اٹھتے ہیں بولشوک ریولیوشن اگر آپ پڑھیں رشیا کی, یہی سب کچھ ہے آپ کو ملتا ہے کہ قوم لگتی ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, اٹھ سکتی ہے, لیکن قوم اٹھ جاتی ہے. لیکن اٹھتی کس وجہ سے؟ اپنی پھٹتی اٹھتی ہے جس وقت ان کا دانا پانی روٹی بند ہو جاتی ہے, پھر گھوم پھر کے بات معیشت کے اوپر آ جاتی ہے. اسی لیے ان کی پھٹی ہوئی ہے فوجی جرنیلوں کی کہ معیشت چلنی چاہیے. عمران خان کو چھوڑو, باہر بھیجو, سعودیوں کا محنت ترلا کرو, وہاں پہ فوج نہیں بھیجنی اسرائیل کے اندر, ایڈ ہاک بیسس کے اوپر پیسہ لے لو, ان سے قطر کو خوش کرو, اماراتیوں کو خوش کرو, ان کو سعودی کو خوش کرو, عمران خان سے بھی جان چھڑا لو ساتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا معیشت بھی چلا لو, اور باہر لوگوں کو بتاؤ دیکھو ہم نے ریلیف دے دی ہے. ہم کتنے عظیم لوگ ہیں کہ ہم نے عمران خان کی جیل سینٹنس پوری عمر کی ہے وہ چھوڑ کے ہم نے اس کو ریلیز کیا ہے, ریلیف دی ہے. ریلیف تو آپ کو دینی پڑے گی بھائی, اس کے علاوہ تو آپ کے پاس چارہ کوئی نہیں ہے. آپ نے اس کو زہر دے دیا اندر, وہ تو آپ کو دینی پڑے گی. آپ نے اس کے ساتھ جو کیا ہے وہ 3 مہینے اس کی ملاقاتیں بند کر کے, وہ تو سامنے نظر آ رہا ہے. آپ نے تمام 100% انفارمیشن بلیک آؤٹ کی ہے. خان صاحب کے میسجز بھی باہر آنا جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں, ماں سوائے ان چند جملوں کے جو وہ اپنے خدمتگار سے بولتے تھے. اس کے علاوہ وہ بھی اب میسجز آپ نے بند کروا دیے. خدمتگار بھی خان کا آپ نے جو ہے وہ ISI سے ٹرین کلیئر کر کے اپنا بندہ بھیج دیا, سیکیورٹی پہ بھی اپنے بندے بھیج دیے. تو اس ساری سچویشن کے اندر میں آپ کو بتا دوں جو بھی قوم اٹھتی ہے نا جی, فائنل جہاں ریولیوشن آتی ہے, وہ ریولیوشن آتی ہے اکنامک ریزنز کی وجہ سے. لوگ بھوکے جس وقت مرنے لگ جاتے ہیں نا, تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یار اب تو بہتر ہے لاڑی پڑو. تو یہ بھی جب بھوکے مریں گے نا, ابھی تو چھتر کھا رہے ہیں, جب بھوکے مرنے کے قریب آئیں گے تب یہ بھی انقلاب آ جائے گا یہاں پہ. لیکن اس وقت تک شاید اس انقلاب کا نتیجہ وہ نہ ہو جو آپ سمجھ رہے ہیں, لیکن انقلاب تو بہرحال آئے گا. اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ فوج کی فسطائیت کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا, ہوگی یہی قوم کھڑی ہوگی. مارک مائی ورڈز, یہی قوم کھڑی ہوگی اس فسطائیت کے خلاف. یہ حالات سارے کے سارے جو ہیں, یہ ہر چیز جو ہے یہ بلٹ اپ ہو رہا ہے, اور الٹیمیٹلی اٹس اے پینس ٹیکنگ پروسیس ضرور ہے, لیکن الٹیمیٹلی یہی پروسیس ریولیوشن کی طرف جاتا ہے. آپ کو یہ ہسٹری بتاتی ہے. اور اسی لیے معیشت جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ساری گیم کریں, لیکن ان سے کنٹرول ہونی نہیں ہے بھائی, نہیں چلا سکتے. اور یہ نلائق ہیں یار, انہوں نے آدھا ملک توڑ دیا ہے اور باقی توڑنا چاہ رہے ہیں.
چلا سکتا تو 3-3.5 سال میں چلا لیتا نا, نہیں چل رہا نا. میں نے پہلے بڑی لمبی آپ سے بات کر دی ہے, لیکن ہمت نہیں ہارنی آپ نے, ٹھیک ہے. یہ آئے گا, یہ انقلاب آئے گا, لیکن ہماری امید ہے, ہماری دعا ہے کہ عمران خان کی جان بچ جائے اور عمران خان کی زندگی میں آ جائے. یہ ہماری دعا ہے. اپنا خیال رکھیے, اور اس کا درمدار آپ کے اوپر ہے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.